अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए आप अपने घर में बैठे आराम से चाय पी रहे हैं। अचानक आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया है। चंद ही मिनट बाद आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब हो जाते हैं और शाम ढलने से पहले पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी होती है कि आपकी जायदादें सरकार ने जब्त कर ली हैं। अब आपको 3 माह के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर पहनना होगा। नाज़रीन, ये किसी हॉलीवुड की ड्रॉनी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 के रूप में पंजाब के शहरियों की दहलीज पर दस्तक देने वाली एक हौलनाक हकीकत है। आम बात यह है कि वफाक और पंजाब में जहां मेरे शेर की हुकूमतें हैं, वहां सिर्फ 1 माह के दौरान 2 ऐसे बिल सामने आए हैं जिनका डायरेक्ट निशाना अवाम बन रहे हैं। एक तरफ वफाक में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के जरिए आपकी ज़ाती जायदाद पर आपका मालिकाना हक छीन कर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को जगह ना देने पर करोड़ों के जुर्माने की तलवार लटकाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने तनकीद के बाद एक कमेटी बना दी। तो दूसरी तरफ पंजाब में 1871 के अंग्रेज सरकार के बदनाम ज़माना गुंडा एक्ट का डिजिटल और जाबिराना रूप तैयार खड़ा है। अब इस कहानी का अगला मोड़ देखिए, जहां मंडी बहाउद्दीन से मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली और रिटायर्ड जज खालिद महमूद रांझा का पेश करदा ये बिल पंजाब असेंबली के कायमा कमेटी बराए दाखिला से पास तो हुआ, मगर स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कायमा कमेटी को वापस भिजवा दिया। मगर तल्ख़ हकीकत यह है कि जहां गुज़िश्ता रोज़ असेंबली सेशन के दौरान स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इस कानून से अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए इसे अंग्रेज़ के दौरे बर्बरियत का अक्स करार दिया था, वहीं इस बिल के मुहर्रिक खालिद रांझा ने खुद टीवी पर आकर सच उगल दिया कि इस जाबिराना कानून की खुद मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना ने ग्रीन सिग्नल दिया है। ये लॉ पेश हो चुके, तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले। आई डोंट नो इट, आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। राना आफ्ताब साहब, मुमकिन नहीं है कि दोबारा 1871 के दौर का कानून बहाल किया जाए। वो तो नौबादियाती निज़ाम का कानून था। ये कानून जैसे इस अखबार के तराशे में इस शक्ल में लाने का मतलब ये है कि जो 1959 में गुंडा एक्ट के कानून को अयूब खान ने मैजिस्ट्रेट के साथ और 1781 में ब्रिटिश राज में पूरे ट्राइब को क्रिमिनलाइज करते थे, तो उनको इंडिविजुअल पे जाने की तो इंग्लैंड की लॉ रिपोर्ट कमेटी ने कॉलोनियल टाइम में इजाजत नहीं दी थी। आपकी गुफ्तगू से जो मैं अखज़ कर सका हूँ कि इस कानून के तहत एंटी सोशल बिहेवियर तो अदालत डिटरमिन करती है, अदालत तय करती है कि कौन अनडिजायरेबल है। जी राणा साहब, आपके इल्म में है ये कानून? नहीं सर, बिल्कुल इल्म में है। राणा साहब ये कह रहे हैं कि आप डीसी और डीपीओ को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है, तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? सर ऐसे ही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनकी मुशावरत शामिल है इस बिल में। चीफ मिनिस्टर पंजाब की अप्रूवल कैबिनेट की अप्रूवल से आया है और चीफ मिनिस्टर पंजाब कैबिनेट को हेड करती है। नाज़रीन, अगरचे स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपने गुज़िश्ता रोज़ दिए जाने वाले रिमार्क्स पर आज वजाहत जारी की है, मगर उन्होंने अपनी इस वजाहत में इस बिल के खदोखाल पर बात नहीं की। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल का जायज़ा लिया जाए तो इस मुजवज़ा कानून के तहत समाज दुश्मन रवैये की मुबहम कैटेगरीज बनाई गई हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया पर कुछ बोला या अवामी जगह पर किसी बात पर एहतजाज किया जो किसी को पसंद ना आया, तो थानों में बैठे थानेदार और ब्यूरोक्रेट्स ये तय करेंगे कि समाज दुश्मन रवैया क्या है और गलत मालूमात की तारीफ क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान का फौजदारी निज़ाम जहाँ मुकदमात में नस्लें गुजर जाती हैं, वहाँ अब सिर्फ पुलिस का एक चलान आपको आदि मुजरिम का तमगा सजाकर आपका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और जायदाद जब्त करने के लिए काफ़ी हो सकता है। नाज़रीन, यह मुजवज़ा बिल आईन पाकिस्तान में एक आम शहरी को दिए गए मसावी हकूक़, आज़ादाना नक्लो हरकत और फेयर ट्रायल के बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी खिलाफ है। शहरियों को हकूक़ देने के बजाय उनकी गर्दनें नापने का ये शौक़ नया नहीं है, मगर मेरे शेर की हुकूमत में शायद इख्तियारात की ये भूख तमाम हदें पार कर चुकी है। इस बिल का जायजा लेने के बाद चंद अहम सवालात के जवाबात मेरे शेर की हुकूमत को देना पड़ेंगे। क्या आज़ादी का मतलब अब यह रह गया है कि शहरियों की डिजिटल शहरक और उनकी सोच पर भी सरकारी नाकाबंदी कर दी जाए? और सबसे बड़ा चौंका देने वाला सवाल यह है कि जब अदलिया का दायरा इख्तियार ही छीन लिया जाएगा तो इस ब्यूरोक्रेटिक कानून के सामने अवाम अपनी जान, माल और इज्जत बचाने के लिए किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल्स का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से उनके रहनुमा इख्तियार वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। सर, ये किस किस्म के कवानीन जो है वो पंजाब में आपकी हुकूमत इंट्रोड्यूस करा रही है, सख्त से सख्त? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं इसके अंदर देख रहा था, सोशल मीडिया के हवाले से भी जनाब कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आई, मॉनिटरिंग एंड, ये इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हु विल डिसाइड दिस सर, कि व्हाट इज अ मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब।
سب سے پہلے تو یہ چیز اگر یہ بل واپس ہو گیا ہے تو اس پہ ہماری گفتگو جو ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ معنی نہیں رکھتا، بیکاز وہ تو واپس ہو چکا ہے. لیکن جہاں تک ہم ویسے ہی اگر ایک واقعہ ہے آپ نے اور بل ہے آپ نے اٹھا لیا، اس پہ اسپیکر صاحب کا موقف بھی آپ نے بتا دیا، اور میرا اپنا بھی موقف اس پہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے ہیں وہ ایک ان سوشل بن چکے ہیں. اچھا مطلب آپ اٹھا لیں گے سوشل میڈیا جو ہے اس میں آپ کی ریاست پہ بات ہوتی ہے، آپ کی حکومت کو گالی ہوتی ہے، آپ کو پرسنلی گالی دی جاتی ہے، ماں بیٹی بہن کی گالیاں دی جاتی ہے، اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے، خاموش کیا جائے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ایسی چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے لاز ہونے چاہیے، ٹھیک. جیسے پیکا ایکٹ تھا، جیسے ڈیفیمیشن لاز ہیں، بالکل ہونے چاہیے، ان پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے. لیکن جہاں تک کہ 1871 کی نوآبادیاتی دور کے قوانین کی بات ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے. اور جہاں تک اگر یہ بل واپس ہو چکا ہے تو مینس کہ دیکھیں ایک بات یہ بھی اختیار صاحب سوری آپ بار بار یہ لفظ کہہ رہے ہیں واپس ہو چکا ہے. واپس قائمہ کمیٹی کو ہوا ہے اور اسمبلی کے فلور پہ آج حکومتی رکن نے کہا ہے کہ جناب یہ اگست میں پیش کر کے منظور کر لیا جائے گا. یہ واپس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واپس لے لیا گیا ہے، واپس قائمہ کمیٹی کو بھجوایا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے. اچھا میں سمجھا، مجھے پتہ نہیں تھا منصور صاحب، انفیکٹ یہ پنجاب کا مسئلہ تھا اور مجھے آپ کی ٹیم نے نہیں بتایا، ورنہ میں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ضرور وہاں سے اکٹھی کر کے آپ کو میں تو جواب اگریڈ سر، میں تو اختیار صاحب میرا تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ الزام، چاہے وہ پیکا کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے جو بھی قانون آیا ہو، چاہے اب یہ ہیبیچول افینڈرز کے حوالے سے آیا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ریاست جو ہے وہ لوگوں کی زباں بندی کرنے کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے اینڈ اٹ وانٹس ٹو ایکچولی یوز اٹس فسٹ ٹو ایکچولی رول دس کنٹری. اچھا ایک بات، میری حکومت کو اگر آپ کہتے ہیں یا میری پارٹی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو اللہ نے عزت بھی دی ہے اور آپ ایک اچھا مقام بھی رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آزادی اظہار کو بھی کہیں پہ تو کنٹرول کرنا ہے نا. یہ آزادی اظہار جس بلا کا نام ہے اس کی بھی تو تھوڑی تشریح ہو جائے نا. آزادی اظہار کو کنٹرول کرنا ہے. مطلب The sentence itself is actually sir debatable. آزادی اظہار کو کنٹرول کرنا ہے. سر اگر آپ مجھے میری بات، میرا موقف نہیں بنانے دیں گے تو چلے مشکل ہو جائے گا. میں خان صاحب میں آج کل میں بالکل آپ سے بحث نہیں کروں گا. میں آپ سے بالکل، آپ بات کمپلیٹ کیجئے اپنی. جی میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار، اگر آپ کے شہداء کو شہداء نہیں کہتے، ان کو غدار کہتے ہیں، یہ آزادی اظہار اگر شرپسندوں کو مجاہدین کہتے ہیں، یہی آزادی اظہار جب محب وطن کو غدار کا تو اور میر جعفر اور میر صادق کے تمغے لگا کے ان کے سینے پہ سجا دیتے ہیں، یہی آزادی اظہار جی ایچ کیو پر حملوں کو جائز قرار دیتے ہیں، یہی آزادی اظہار جو ہے تو آئی ایم ایف تک پہنچ جاتا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر لینے دے. یہی آزادی اظہار اچھے خاصے آپ جیسے میرے جیسے عزت دار لوگوں کو، ان کی بہو بیٹیوں کو گالی دے، ننگی گالیاں دے. کیا یہ آزادی اظہار ہے؟ ٹھیک. نو وے سر، ان چیزوں کو کہیں پہ تو روکنا ہوگا. سر اب مجھے اجازت ہے سر اختیار صاحب بولنے کی. میں آپ کے نہیں سر، وہ آج کل پوچھ کے بولنا پڑتا ہے نا، ویسے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اجازت لے لی جائے تو بہتر ہے. میرا آپ کا پوائنٹ غلط نہیں ہے، آپ کے اعتراضات غلط نہیں ہیں اختیار صاحب، آپ کا طریقہ کار کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے. ہمارا طریقہ کار ٹھیک کیجئے. میں بتا دیتا ہوں نا سر، یہ جو میں آپ نے چونکہ بل پڑھا نہیں ہوا نا اختیار صاحب، نہیں میں آپ کی گائیڈنس کر رہا ہوں سر. جی جی، آپ ہماری آنکھیں بھی ہیں، آپ ہمارے کان بھی ہیں سر، اور آپ ہمارے مشیر بھی ہیں، ایمبیسڈر بھی ہیں. سر آپ ہمیں مشورہ دیں، کھل کر دیں خلوص نیت سے. جی میں آپ کی رہنمائی سر کرتا ہوں اختیار صاحب. اس میں بیسکلی یہ بتایا گیا کہ جناب ایک انٹیلیجنس کمیٹیاں بنیں گی، ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹیاں، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا، کنوینر ہوگا، ڈویژنل کمشنر ہوگا. ٹھیک ہے، بیوروکریٹ کمشنر. نمبر 2 آر پی او یا سی پی او، یہ اس کا ایک ممبر ہوگا. ایک اس کا ریجنل آفیسر ہوگا اسپیشل برانچ کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک سی ٹی سی سے ایک آفیسر ایک وہاں سے آئے گا. ایک انٹیلیجنس ایجنسی آف دا فیڈرل گورنمنٹ، یعنی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ
ISIB ہو سکتی ہے, وہ اور بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہو سکتی ہے, ایک ممبر اس کا ہوگا, ایک ایڈیشنل کمشنر اس کے ساتھ ہوگا, اینڈ اینی پرسن کوآپٹیڈ بائی دا کنوینر, مطلب وہ کنوینر بھی ایک اپوائنٹ کر سکتا ہے. دا ہول لسٹ کنسسٹ آف بیوروکریٹس. دا بیوروکریٹس ول ناؤ ڈیسائیڈ کہ کون ہیبیچول افینڈر ہے, کون اینٹی سوشل بیہیویئر لے کے چل رہا ہے یا نہیں. نو لا نیڈیڈ, نو لیگل ریمیڈی نیڈیڈ, نو کورٹ آف لا نیڈیڈ, نو وکیل نیڈیڈ. آپ صرف یہ کمیٹی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی اینڈ یو آر گون. نہیں, میرے خیال میں آپ ان کے فیصلوں کے خلاف, اب دیکھیں ایک ہوتی ہے انتظامیہ, ایک ہوتی ہے عدلیہ. جی. انتظامیہ بناتا ہے مقدمہ, عدلیہ کرتی ہے انصاف. ٹھیک. اب اگر یہ بیوروکریٹس ہیں, یہ آلریڈی آپ کے آفیسرز ہیں, ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں برے لوگ بھی ہیں, یہی اگر کوئی کام اگر غلط کریں گے تو آپ اس کے اگینسٹ کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں. ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی بنے گی اور اس نے جو فیصلہ سنا دیا تو اس کو آپ کسی کورٹ آف لا میں چیلنج کر ہی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں اگر کہیں پہ کرائم کنٹرول ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور پنجاب میں ایک طرف اگر ہم CCD کی بات کرتے ہیں تو آج شاید بلوچستان میں بھی امن ہوتا اگر وہاں پہ CCD ہوتا. آج خیبر پختونخوا میں بھی امن ہوتا اگر وہاں پر کوئی CCD ہوتا. آج سندھ میں بھی کچے کا علاقہ نہ ہوتا اگر وہاں پر کوئی CCD ہوتا. میرے خیال میں لوگوں کو شکر بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ان چیزوں کو کلا کما. یو ایکچولی سپورٹ CCD, آپ سپورٹ کر رہے ہیں CCD کو. جو ان کی کریڈنشلز ہیں, جو انہوں نے وہ کیا ہے, وہ آپ کے علاقے میں, آپ کے پورے صوبے میں امن قائم کر کے دیا ہے, ڈاکو راج ختم کر دیا, ڈالوں کا کلچر ختم کر دیا. وہ جو بندوقیں لے کر پورے پنجاب میں دندناتے پھرتے تھے وہ وزیر مشیر آپ کو نظر آتے ہیں. میں تو 2-3 بار گیا ہوں, میں نے تو کوئی نہیں دیکھا. وہاں پہ تو کلچر ہی تبدیل ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. نہیں مہندر پنچوتا صاحب, یہ آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے اور پنجاب سے ہے, یہ آپ نے اختیار ولی صاحب کی بات سن لینے کا. جناب جب یہ ہوگا, شہداء کے حوالے سے یہ لینگویج یوز کی جائے گی, اداروں کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا جائے گا, 9 مئی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ قانون سازی ضروری ہے. جی سر. بہت شکریہ منصور بھائی, آپ نے موقع دیا. اب دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اختیار ولی صاحب نے بات کی ہے, ظاہری بات ہے ان کا اپنی پارٹی کا موقف ہے, لیکن جو مریم نواز صاحبہ ہیں جن کی سربراہی کے اندر یہ بل جو ہے وہ آگے بڑھا, ظاہری بات ہے ان کی مشاورت تھی, ان کی انڈورسمنٹ تھی, اور وہ فلور آف دا ہاؤس وہاں پر بتا بھی دیا گیا خالد راشد صاحب کی طرف سے کہ ان کی سربراہی کے اندر ہوا. تو یہ چیز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ایک تو اختیارات کی, اور دوسرا ایک آپ کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو وہ ایک جیسے ایک اسے کہہ لیں کہ وہ بھی ایک ہے جی کہ میرے اوپر یہ گفتگو کیوں کرے, غصہ کہہ لیں اسے, یا انا کہہ لیں, یا اس کے اوپر اس کا کوئی نام بھی دے لیں. 2 ہو گئی. تیسری یہ چیز ہے کہ کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے, یعنی ان سے سوال نہ کرے کہ آپ نے 12 ارب تجارہ کیوں لیا, ان سے سوال نہ کرے کہ 1 ارب کی کرپشن فیصل آباد کے اندر کیوں آئی, ان کے سوال نہ کرے کہ گندم اسکینڈل کا کیا بنا, ان سے سوال نہ کرے 5300 ارب روپے کا, ان سے سوال نہ کرے کہ دبئی لیز کا کیا بنا, ان سے سوال نہ کرے کہ عوام کا مینڈیٹ کیوں لوٹا گیا, آپ تو جیلی فارم 47 کے مطابق بنے, ان سے سوال نہ کرے کہ آپ نے اس جگہ کے اوپر ظلم کیوں کیا, ان سے سوال نہ کرے تیل کی قیمتوں کا. یعنی کوئی بھی شخص, چاہے صحافی ہو, چاہے عام آدمی ہو, یا چاہے کوئی بھی وکیل ہو, اس دائرے کے اندر وہ تمام لوگ آئیں گے جو بھی ان کے اوپر تنقید کریں گے, جو بھی ان سے سوال کریں گے. تو یہ تو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اظہار رائے نہیں کر سکتے, اور فیئر ٹرائل آئین کا آرٹیکل 10 نہیں کہتا ہے کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا موقع ہے. اگر کسی نے کوئی کام غلط کیا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو پہلے آپ کے پاس لاز موجود ہیں, اس کے مطابق آپ امپلیمنٹیشن کریں. نعیم صاحب, وہ اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار کے اوپر بھی چیک رکھنا تو ضروری ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ ایک غلط خبر جو ہے وہ چلا دیں اور اس کے بعد چلتے رہیں, بولتے رہیں, اس کو جو ہے وہ وائرل بھی کرتے رہیں, جس کا کوئی سر پیر نہ ہو, کوئی اس قسم کی بات نہ ہو. یہ بھی تو انفیئر بات ہے. اس کا کاؤنٹر کس طرح کیا جانا چاہیے؟ جی, سب سے پہلی تو بات یہ ہے نا کہ آپ اگر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں نا, ہر گالی نکالنے والے کو مریم نواز صاحبہ نے فالو کیا ہوا ہے. کل بھی ایک صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ دیکھیں جی یہ مجھے گالی نکال رہا ہے, اور مریم نواز صاحبہ نے فالو کیا ہوا ہے. اچھا, مٹھا جی کا اگلے دن بھی ذکر ہوا تھا, وہ کوارڈینیٹر میں نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر کہ کوارڈینیٹر لگا دیا گیا ان کو اوورسیز کا, اوورسیز چیپٹر کا نون لیگ نے, کیونکہ جو بڑی گالی, گندی گالی, ننگی گالی جتنی زیادہ دے گا اس کو یہ نوازیں گے, اس کو آگے لے کر آ. تو کرائٹیریا پہلے اپنے سے طے کریں کہ آپ کے لوگ گالیاں نکالیں
تو اس پہ آپ اس کو نوازتے ہیں. اگر دوسری طرف سے کوئی گالی نکالتا ہے تو ہم تو مذمت کرتے ہیں, ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ جی بالکل ہمارے گالی نکالنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے غلط کام کیا ہے. ہاں آپ سے سوال ہم کریں گے, سوال پوچھیں گے. اور کتنے اینکرز, کیا ان کا کیا قصور تھا؟ صرف انہوں نے حقائق کی بات کی, تو یہ حقائق کی بات سننا نہیں چاہتے. دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے سارا کچھ ان 2-2.5 سالوں کے اندر عوام کے ساتھ کیا 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 گیا, چاہے الیکشن کے اندر ہو چاہے اس کے علاوہ معاملہ ہو, ہر سطح پر عمران خان کا مقابلہ جو ان سے ہوا نہیں. عمران خان کو جیل میں ڈالا, ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے, سیاسی مقدمات بنائے, ان کے اوپر فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا, ہر طرح کے حربے کیے گئے, لیکن سیاسی میدان کے اندر یہ مقابلہ نہیں کر پائے. 25 سال ووٹر کی عمر ہم نے کرنی ہے جی, تاکہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا 25 سال سے اوپر جائیں گے تو وہ سنجیدہ ہوتے ہیں, اس سے نیچے جو ہیں وہ جو ہے سنجیدہ نہیں ہوتے. مجھے اجازت دیجیے سر, مجھے اجازت دیجیے گا, میں حسن صاحب سارے مقابلے ہار گئے. اس کے اینڈ کے اوپر اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بات بھی نہ کریں, تو یہ ان کی اصل ہار ہے جو سیاسی میدان کے اندر مقابلہ نہیں کرے. الیکشن میں جائیں تو نشان لے لینا, کمپین نہ کرنے دینا, پھر دھاندلی کر دینا. تو کس جگہ پر آپ جو ہے وہ سیاسی طور پر معاملات کر رہے ہیں نا, کسی جگہ پر مقابلہ کریں, آپ جرت کریں, آپ آئیں, آپ بڑھیں آگے, آپ سپیس دیں ہم کو, پھر آپ کو حسن پتہ ایوب لگ صاحب, جائے گا. اجازت دیجیے سر. حسن ایوب صاحب, آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور یہ جس قسم کی قانون سازی آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو فریڈم آف ایکٹ, فریڈم آف ایکسپریشن, ان تمام کو جو ہے یہ ہٹ کرتا ہے, یہ بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ ہے, بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے؟ حسن صاحب سر مجھے سمجھ نہیں آئی اس قانون کو لانے کی ضرورت کیا تھی. این سی سی آئی اے آلریڈی ایک ایجنسی موجود ہے, آپ اس کو درست کر لیں تو تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جس کی یہ ڈومین ہے, جس نے یہ کام کرنا ہے, اس کو تو پہلے یعنی بہتر کریں نا. اس کو بہتر کیا نہیں ہے. نئے قوانین لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انفورسمنٹ لے آئیں این سی سی آئی اے کی, تو وہاں سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں سوشل میڈیا جو استعمال کر رہا ہے, وہ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوگا, وہ تو کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی آئی ڈی جو ہے وہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. مطلب یہ ایک مجھے بظاہر ایک ان نیسیسری جو ہے یہ قانون یہ لے کر آ رہے تھے, جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر اس کو واپس لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا حسن صاحب, یہ مالک ہے جی, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حسن صاحب یہ ضروری ہے یہ بتانا کہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ سوشل میڈیا, یہ میرے خیال میں کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے. اس میں چوری, ڈکیتی, گاڑی چوری کرنا, بھتہ, ہیبچول ہے نا, ایکسٹورشن ایکٹ ہے نا یہ بیسیکلی, ایکسٹورشن ہو گیا, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. مطلب اور بھی چیزیں ہیں, صرف اور صرف سوشل میڈیا کے یوزج یا اس کے اوپر دی گئی انفارمیشن نہیں ہے, مطلب باقی چیزیں بھی اس کے اندر ڈالی گئی ہیں. نہیں, یہ آرگومنٹس بیسیکلی بلڈ ہوئے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ظاہری بات ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہے. اختیار ولی صاحب نے بات کی تھی, بیسیکلی تو اختیار ولی صاحب نے درست بات کی ہے کہ اس میں تو پنجاب حکومت کے کسی نمائندے کو بلانا چاہیے تھا, اور میں بھی ان سے سوال کرتا کہ جناب علی یہ کیوں آپ اس قسم کے جو قوانین لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو آپ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ جج صاحب رکھے ہوئے ہیں, پھر ساری مشینری ہے اور وہ بیٹھ کے تعین کر لیں گے. تو اسپیکر صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوشچن ریز کیا اور انہوں نے واپس اس کو بیسیکلی معاملے کو ریمانڈ کر دیا واپس جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو. اب کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جی ہاں جی, جو قائمہ کمیٹی, اسٹینڈنگ کمیٹی, اس کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا مطلب وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہاں سے جس طرح وہ ٹیلی کمیونیکیشن والا بھی بل آ گیا تھا, قومی اسمبلی نے پاس بھی کر دیا تھا, پھر آ کے اللہ بھلا کرے عفنان صاحب کا جو مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے, انہوں نے بیچ میں وہاں پر چیک لگائے, پھر پرویشہ خان اور دیگر لوگ سامنے آئے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کی بھی تربیت کی ضرورت ہے, اور ان کو ایک ریسرچر بھی ملنا چاہیے ساتھ ساتھ نا, اور تاکہ وہ کچھ پڑھیں. اگر خود ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, حلقے کے اندر بزی ہیں, تو میرے خیال سے وہ اپنی جو ان کو سیٹ ملی ہوئی ہے بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ, جو لیجسلیشن اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے وہاں پر آپ ڈیبیٹنگ کلب بھی ہے نا, پارلیمنٹ میں آنے کا مقصد نہیں ہے کوئی. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات کر رہے تھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب, اخلاقی باتیں کر رہے تھے. آئی وش کہ جب طیب بلوچ وہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا تو مارنے پڑ گئے تھے جی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان علیمہ خانم کے سامنے. تو وہ بھی ہم نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ لوگ کس قسم کا جو ہے وہ رویہ تھا, اور پلان ان کا کیا تھا کہ حسن ایوب کے بھی گھر پر ہم نے جانا ہے, تو اس میں اس بندے کی میڈیا ڈاک موجود ہے. تو یہ جب آپس میں لڑائی ہوئی تھی, وہی لوگ حسن صاحب یہ کس نے کہا, یہ بلوچ کے اوپر, یہ حسن صاحب کس نے کہا کہ حسن ایوب کے گھر بھی جانا ہے؟ جنہوں نے حملہ کیا تھا جی طیب بلوچ کے اوپر, جنہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا تھا جب اس نے سوال کیا تھا میڈیا ٹاک کے اندر,
تو یہ اس قسم کی چیزیں تو مطلب ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے متعدد بار، یعنی اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بھی، جو کہ مناسب نہیں ہیں. یہ ہمیں سوسائٹی کے اندر برداشت لانی چاہیے، حکومت کے اندر بھی برداشت ہونی چاہیے، اور بنیادی طور کے اوپر کسی کو عزت دے کر آپ عزت کروائیں، نہ کر کسی کو آنکھیں دکھا کر یا دبا کر یا اس طریقے سے. دیکھیں ریگولیشن آپ نے قانون کی انفورسمنٹ کرنی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ NCCIA نیا ادارہ ہے لیکن اس کے اندر ابھی بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ان کے جو تفتیشی صاحبان ہیں ان کے پاس جو ہے بیسیکلی اس ٹائم ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی ٹریننگ کرائیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور پھر انفورسمنٹ بھی کریں. جو چیزیں FIA ہے، FIA بھی بہت سے معاملات کو دیکھ سکتا ہے. تو پروونشل سطح کے اوپر میرے خیال کے مطابق آپ کو اس قسم کی قانون سازی نہیں کرنی. جی اختیار صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بولیے. میں یہ جو بات کی نا حسن بھائی نے، یہ درست فرما رہے ہیں. اگر بات صرف یہاں تک ہے تو ہمارے پاس آلریڈی نیب جیسا ادارہ ہے، اس کو میرے خیال میں اگر ریوائٹلائز کر دیا جائے. FIA کا ادارہ ہے ہمارے پاس، پیکا ایکٹ بھی موجود ہے، ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں، اینڈ اسپیشلی جو بات حسن بھائی نے کی یہ NCCIA والی، یہ ہمارے پاس ادارے ہیں. لیکن میں اختیار صاحب اجازت دیجیے گا، مجھے ایک جو کنسرن ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، اداروں کی مختلف بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں جو ادارے آلریڈی موجود ہیں کیا وہ قانون کے دائرے میں کام کرتے ہیں؟ آج اپوزیشن کا ایک وفد جو ہے وہ آزاد کشمیر جانا چاہ رہا تھا، اس کو نہیں آگے جانے دیا گیا، اس کو ناکے کے اوپر روک لیا گیا، وہ سڑک پہ جا کے بیٹھ گئے. یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ جانا چاہتا ہے آگے، ان کو روک لیا جاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ یا نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی ساتھی ہیں، ان لوگوں کو روک لیا جاتا ہے. کل منگل ہے، کل دوبارہ روک لیا جائے گا. اب تو یہ ہیبیچول بات بن گئی، ہیبیچول آفینڈرز کی بات ہو رہی تھی. ہیبیچول ایٹیٹیوڈز کا کیا کریں جو حکومتی سائٹ سے جو شو کیے جاتے ہیں بار بار؟ ہیبیچول ایٹیٹیوڈز جس کو آپ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس پریسائز کیس کا ذکر کر رہے ہیں. کہ چلے میں آج کی بات کر لیتا ہوں. آج وہ وہ آزاد کشمیر جانا چاہ رہے تھے، ان کو روک لیا، ان کو ناکے پہ روک لیا گیا. اس طرح نا یہ وہ گانے کے بیچ میں انترا نکال لینا مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ نیوز آپ کے پاس ہوگی، میں نے ابھی نہیں پڑھی. میرے پاس اس کی کوئی نالج ہوگی تو I could tell you کہ آپ کے پاس فون ہے آپ کے پاس اس وقت؟ جی وہ ہے، موجود ہے، بند ہے. کر لیں، آن کر لیں اس کو، گوگل کر کے چیک کریں، ٹویٹر وغیرہ کے اوپر لکھیں، ذرا نام لکھیں، شاہد خاقان عباسی لکھیں، کشمیر لکھیں، ٹویٹر کے اندر آزاد کشمیر لکھیے تو آ جائے گا سامنے، ویڈیوز آ جائیں گی کہ ان کو ناکے پہ روک لیا گیا. انہوں نے بتایا، ان کو بتایا گیا کہ کیوں ان کو روکا گیا. انہوں نے کہا جی آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے یہاں سے آگے، بس یہ کہہ دیا گیا. جس نے بتایا ہوگا تو اس نے وہ بھی بتایا کہ کیوں اجازت نہیں. بس سر یہ تو بس کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، کہیں پہ کوئی بابو بیٹھ کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ نہیں جانا. مطلب وہاں پر جا رہے ہیں تو کیا وہ کسی وہ جو کمیٹی ہے جنہوں نے وہاں پر وہ انتشار پہ لایا ہوا ہے ان کو ملنے جا رہے تھے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، ان کو ملنے جا رہے تھے، مذاکرات کرنے جا رہے تھے، یا چیزوں کو ریزالو کرنے جا رہے تھے. میں وہی کہتا ہوں نا کہ یہی مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا. تو ہمیں صرف اس طرح بات کر کے، آدھی بات کر کے نا، ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات جو ہے ہم اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ کیا ہے وہ ہمیں کبھی کبھی نہیں پتا ہوتا، تو آدھی خبر ہو. آپ بتا دیجیے پازیٹیو ایسپیکٹ کیا ہے. مجھے تو آپ کے شو میں آپ سے پتہ چلا کہ یہ بات ہے، لیکن میرے ابرپٹلی ذہن میں یہی آیا کہ شاید وہ اس طرف جا رہے ہوں. اور اپوزیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو اتنا تک اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے ایک ایک گھر سے 2 بندے دے دو، میں لشکر بنانے کے لیے تیار ہوں. تو وہ تو لشکر کشی کے اور لشکر بنانے کے بڑے ماہر ہیں. تو کیا وہ اس لشکر میں جا رہے تھے؟ آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، تو مے بی ایسی کوئی بات ہو. یہ پنچوتا صاحب اب آپ کو سمجھ آئی یہ کیوں آپ لوگوں کو روکا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو انتشاری کنسیڈر کیا جاتا ہے، آپ لوگ جا کے جو ہے وہ انتشار پھیلاتے ہیں حکومت کے مطابق، جس کی وجہ سے آپ کو روکا جاتا ہے. دیکھیں جیلی حکومت ہے، اس جیلی حکومت نے پھر یہی کہنا نا کہ کوئی آواز بھی ان کے فیصلے کے خلاف آئے گی یا ان کے جو ظلمت ہے اس کے خلاف آئے گی تو وہ اسے کہیں گے کہ یہ انتشاری ہیں. فوری کہہ دینا کہ یہ فتنہ الخوارج ہیں، فتنہ ہندوستان ہے اور فلاں فلاں، پھر اسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ جانا. فوری کہہ دینا جی عمران خان فلاں فلاں، جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار آئیں، جی بیٹھ کے بات کریں، الیکشن پہ بات کریں، کیسے ہم نے آگے الیکشن کروانا ہے، الیکشن کمیشن کیسے ہو. ابھی بھی
جو تحریک تحفظ عین کی قیادت تھی وہ تمام کے تمام لوگ میڈیٹر کے طور پر وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر ایسا رول ادا کیا جائے کہ ان سے مل کر ان کے جو ہے مطالبات کے اندر گفتگو کر کے ان کے ساتھ بھی اور جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی مل کے دونوں کو ایک پیج پہ لایا جائے، اور جو ان کے اندر رفٹ ہے مطالبات کو یہ کم کریں کوئی وہ کم کریں. تو ایک اچھے جیسر کے طور پر جیسے جماعت اسلامی نے بھی کیا، جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی موقف دیا، ان کو تو انہوں نے انتشاری نہیں کہا، پتہ ہے انہوں پلیاں وردیاں آ لیں انہوں نے گھیرا تنگ کر لینا ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ طاقت کے ذریعے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر ملک پیچھے سے پیچھے جاتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں ایک بچی جو بیوہ ہو چکی ہے. یہ کون ہے بچی؟ یہ کراچی سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان جس کے ساتھ یہ دو بچیاں آگے کھڑی ہیں، اس کی والدہ کھڑی ہیں، دونوں کا سر تینوں کا سر نیچے ہے اور وہ پریشان ہے، رو رہی ہیں. یہ کیوں رو رہی ہیں؟ اس وجہ سے رو رہی ہیں کہ وہاں اٹیک ہوا، یہ کسی جگہ پر جا رہے تھے، راستہ بھول گئے اور اس اٹیک کے اندر یہ ان کا جو بچی ہیں ان کا والد اور اس کا خاوند اس کو اٹیک کر کے شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب جو ایس ایچ او کی مار کہنے والے لوگ ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ اگر آپ کا فوکس تحریک انصاف کی جگہ پر، عوام کے مینڈیٹ چوری کرنے کی جگہ پر، لیوی اور اس مد کے اندر جیبوں سے لوٹنے کی جگہ پر، اپنے اپارٹمنٹس بنانے کی جگہ پر، یا گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی جگہ پر، یا انٹیلیجنس کمیٹیاں جیسے یہ بنانے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اس جگہ سے ہٹ کر اس دہشت گردی کے خلاف ہوتا، اس کے اوپر فوکس ہوتا، وہاں تو آپ کی حکومت ہے، وہاں آپ کو کون آپریشن سے روک رہا ہے؟ تو آج مسائل یہ نہ ہوتے. دبئی سے ایک شخص آئے 3 دن پہلے جو شہید ہو گئے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئٹہ کے اندر جا کر انویسٹمنٹ کرنی ہے. انہوں نے وہاں جا کر انویسٹمنٹ کی، اس کو بھی کہیں ٹارگٹ کے اندر جو ہے شہید کر دیا گیا. تو ایسے پھر جو ہے وہ لوگ آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں گے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے آپ کے ملک کے اندر. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب تک قانون نہیں ہوگا، آپ کا ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن ان کو صرف جیب کی ہے، کرسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے عوام کی. حسن ایوب صاحب، ایک جگہ آپ بات کرتے ہیں مساق جمہوریت کی، ایک جگہ اپوزیشن لیڈر کو دعوت دی جاتی ہے آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جگہ ان کے وفد کی موومنٹ جو ہے ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے، ان کے فیملی کو جو ہے وہ ملایا نہیں جاتا خان صاحب سے. کل دوبارہ ملاقات کا دن ہے، تو چیزیں کس طرح ریزالو ہوں گی حسن صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تلخیاں ہیں موجود ہیں، اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی میں جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب یا سینٹ کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب الانگ ود شاہد خاقان عباسی صاحب یہ جانا چاہ رہے تھے اے جے کے. دیکھیں ان کے ساتھ ان کو کالعدم جماعت ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس وقت گورنمنٹ آف اے جے کے نے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور یہاں سے ایک وفد کا جانا جہاں پر آلریڈی ایک جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان ڈیمانڈ کے اندر 12 مہاجرین کی نشستوں کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ ہے، جو اختیار ہی اسمبلی کا ہے، ایگزیکٹو کا یہ اختیار نہیں ہے. اور اسمبلی کے اندر جو ہے جو تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، ان تمام کو دعوت ملی تھی بشمول ان کو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، جنہوں نے اس اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا. تشدد کا راستہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے. سی ایم ایچ کے اندر جا کر آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے شہید کیا وہاں پر لوگوں کو. ایک پولیس اہلکار جس کو پہلے بار ڈیوٹی دے رہا تھا اس کو مارا، جس کا تعلق اپنا اے جے کے سے ہے. جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نا اس صاحب کی، وہ آپ نے مین ویڈیو دیکھی نہیں جس طریقے سے یعنی ایک وحشی انداز میں اس کو شہید کیا گیا. اس کا پورا پیٹ زندہ آدمی کا جب پھٹ چکا تھا، اس کی جو ہے وہ اندر والی چیز ساری باہر آئی ہوئی تھی. تو مطلب وہ ایسے ویژولز ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو اس قسم کے لوگوں سے آپ جو ہے وہ سیاسی رہنما جا کر اپنی سیاست چمکائیں تو یہ اسٹیٹ آف اے جے کے اور اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے قبول نہیں ہے. اس لیے ان کو عزت سے کہا کہ سر آپ مت جائیں، کیونکہ وہاں پر پہلے بھی کتنے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ مزید بھی معاملہ ایسا ہے، کچھ انٹیلیجنس بیسڈ جو ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے، کچھ ان کی گفتگو جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہوئی ہوئی ہے جو یہ وہاں پر ان کے عزائم ہیں. تو بیسیکلی کیا کیا، رستے بلاک کیے تھے ان لوگوں نے خود، اور یہ بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند. ان کے اعلانات موجود ہیں اور لوگوں نے جناب بڑی جو ہے نا وہ واہ واہ کی تھی. اب وہاں پر جو فیول کی یا فوڈ کی قلت ہے اس کی ذمہ داری تو ان کی اپنی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ حسن ایوب صاحب، نعیم حیدر پنچوتا صاحب، اختیار ولی صاحب. ناظرین اس سیگمنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی، لیکن اس کے بعد جو امریکہ اور ایران کی جو سچویشن ہے
ذرا اس کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہے۔ پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں افغانستان کے اندر، کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب کچھ بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، جہاں پہ 3 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی گئی، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ طالبان کے اہم کمانڈرز جو ہیں انہیں ہٹ کیا گیا ہے، ٹریننگ گراؤنڈ جو بنائے گئے تھے انہیں بھی ہٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دفعہ پھر کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور افغان ناظم الامور انہیں ڈماش بھی کیا گیا بلا کر، اور پاکستان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے کراچی میں ہونے والے حملوں کی وجہ سے۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے حوالے سے پچھلے 2 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ کشیدگی وہاں بھی دیکھنے میں آئی، لیکن اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل ایک دفعہ پھر سے دوحہ کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ چیزیں درست سمت کی طرف جائیں گی۔ مزید اس پہ بات کریں گے، 2 سینئر ایکسپرٹس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار اور صحافی کامران یوسف صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ سب سے پہلے کامران صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے۔ افغانستان کے حوالے سے شدید احتجاج کیا گیا پاکستان کی جانب سے، اس سے پہلے کوششیں کی جا چکی ہیں معاملات کو ریزالو کیا جائے، لیکن لگ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، دوبارہ کشیدگی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ کیا معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ دیکھیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو اس وقت چلے گئے تھے، اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں، جب خود یہ تو آن ریکارڈ ابھی پچھلے ہفتے ہی دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو بریفنگ دی کہ کیا جو ڈپلومیسی ہے وہ اس کا آپشن ختم ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان نے ٹل اکتوبر 2025 بھرپور کوشش کی ہر طرح سے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایون ود ان اے اسپین آف 3 months پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے کابل کا 2 مرتبہ دورہ کیا، روڈ میپ بھی طے کیا گیا، لیکن تمام حربے اپنانے کے باوجود، تمام جو آپشنز ہیں ان کو ایگزاسٹ کرنے کے باوجود یا ان کو بتانے کے باوجود، جب جو ایک سنگل پوائنٹ پاکستان کا ایجنڈا، سنگل پوائنٹ پاکستان کا کنسرن کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، افغان طالبان ایک فیصلہ کن کارروائی کریں ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف، جب وہ کرنے سے قاصر رہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو اس سال بھی، یعنی کہ پہلے 6 مہینے میں جو نمبر آف ٹیررسٹ اٹیکس ہیں اس میں انکریز آیا ہے، جو نمبر آف ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو زبانی جو بھی کامن فرینڈز نے انوالو ہو کے کوشش کی بیچ بچاؤ کرانے کی، افغان طالبان نے کچھ وربل ایشورنسز دیں، لیکن آن گراؤنڈ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہم نے کارروائی دیکھی، اگر آپ دیکھیں کراچی میں حملہ ہوتا ہے دہشت گردی کا، اور اس کے جو ایویڈنس ملتے ہیں، اینڈ ود ان نو ٹائم پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ تو ایز لانگ ایز افغان طالبان اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرتے، تو مجھے تو اس اپروچ میں اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ انٹینسیفائی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جنرل صاحب، ہم نے اب تک دیکھا اس سے پہلے بھی پاکستان کی جانب سے جو ہے ان ہائیڈ آؤٹس کے اوپر، ان ٹریننگ کمپاؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ اسکیلیٹ معاملات نہیں ہوئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے الٹیمیٹلی یہ اسکیلیشن مزید ایک دفعہ پھر سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کے خلاف اپلیکیشن ہے وہ اسپیرنگلی وہ کرتے رہیں گے جی۔ خیبر پختونخوا میں تو ٹیکٹیکل لیول پہ وہ انوالو ہوئے ہیں، اور اب انفارچونیٹلی جو ٹی ٹی اے ہے اور افغانستان کے اندر جو سیٹ اپ ہے، جو بلوچستان کی امپلائمنٹ ہے، اگر 10 بندوں کی تشکیل جا رہی ہے وہاں پہ ٹیررسٹ کی، تو منصور صاحب ان میں سے 2 آپ کو شاید 1 یا 2 ملیں جن کا تعلق بی ایل اے یا بی آر اے سے ہو، رگڈ وہاں کے لوگ ہوں، اور باقی سب وہ وہاں پہ بھی پختون جاتے ہیں 8 سے 10۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو ایز اے بزنس کہہ لیں، یہ فرنچائزز ہے، وہ وہاں پر بھی ان کی اپلیکیشن کی ہوئی ہے، اور جو پراکسی سپانسر ہے مکمل اس کی پلاننگ کے مطابق اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ کراچی جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بیسیکلی وہ اپنا کینوس ہی دکھانا چاہ رہے ہیں، اپنی ریچ دکھانا چاہ رہے ہیں، which helps them in recruitment also, which helps them ان کو انٹرنیشنلائز کرتے ہیں اپنے ٹیررزم کو، اور بڑا پراؤڈلی اس کو اپنے آپ کو شو کیس کر رہے ہیں۔ تو یہ انسیڈنٹ تو ہوتے رہیں گے، اربن سینٹرز میں بھی کرتے رہیں گے، لیکن until unless جب تک ہم جو کمپلیٹ اپروچ ہے جس کی طرف ابھی کامران بھی تھوڑا سا اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل اینڈ ریجنل انوائرمنٹ ہمیں کریٹ کرنی پڑے گی افغانستان پہ۔ جو بیہیویئر چینج ہے نا جی، جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیہیویئر چینج کریں گے یہ طالبان ڈیسائیڈ کریں گے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے آپ کو کافی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کرنی پڑتی ہے۔ وہ اسٹیٹ تو ہے نہیں، دے ہیو نتھنگ ایٹ اسٹیک،
نہ انہوں نے ووٹ لینی ہے, نہ ڈیموکریسی ہے, نہ آنسریبل ہیں ٹو دا پیپل آف افغانستان. دے آر ناٹ گورننگ کابل فار پیپل آف افغانستان. تو پاکستان تو کے لیے تو بالکل بھی نہیں سوچیں گے انٹل انلیس جب انٹرنیشنل پریشر اور اسپیشلی پراکسی اسپانسر انڈیا اس کے اوپر جب تک پریشر بلٹ نہیں ہوں گے, اور پاکستان کو اب یہ جو اس وقت پریزنٹ انوائرمنٹ میں جو جس پوائنٹ پر ہے, اس کو اگر ابھی آگے بڑھا کر لے کر نہیں جائے گا, پریشر نہیں ڈیولپ کرے گا, تو وی ول ہیو چیلنجز. ٹھیک ہے کامران صاحب, میں تھوڑا سا آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا ایران امریکہ کے معاملات کے حوالے سے. پچھلے 2 دن میں ہم نے دیکھا دوبارہ کشیدگی جو ہے وہ سامنے آئی. ایک جگہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے, کل دوبارہ دوحہ کے اندر ملاقات ہونے جا رہی ہے. یہ آن اینڈ آف سچویشن کیوں ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کبھی کشیدگی ہوتی ہے, کبھی مذاکرات ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو تنازع ہے, یہ جو ایشوز ہیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ 5 ڈیکیڈز اولڈ ہیں, اور یہ توقع کرنا کہ ان اے میٹر آف فیو منتھس اتنا اعتماد ان میں بحال ہو جائے گا کہ تمام ایشوز سیٹل ہو جائیں گے. بٹ ایک کی فیکٹر ہے کہ جو بھی لیٹلی جو ایسکیلیشن ہوئی ہے, انٹرسٹنگ اس کے اندر ایلیمنٹ یہ ہے, ایک تو اس کا جو فوکس ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے. آئی تھنک جو ایم او یو کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر جھگڑا ہے. ایران کا یہ خیال ہے کہ 60 دنوں کے لیے انہوں نے اگر الاؤ تو کیا ہے, لیکن پورے اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. امریکہ نے آن دی ادر ہینڈ ٹرائی کیا کہ ایک پیرلل جو روٹ ہے along دی کوسٹل لائن آف عمان وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے, اور جو ایران کا ڈیزگنیٹڈ روٹ ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. لیکن جب وہ کوشش کی گئی تو ایران کی طرف سے کچھ شپس کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر امریکہ کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا. بٹ اگر آپ دونوں ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس دیکھیں, ایک امپورٹنٹ اس کے اندر ایلیمنٹ ہے کہ بڑی کنٹرولڈ ایسکیلیشن ہے, کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی, نہ امریکہ کی نہ اس کے علاوہ ایران کی کیجولٹی ہوئی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وائل دونوں جو ملک ہیں امریکہ اور ایران ایک پاور پروجیکشن کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس ایسکیلیشن کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتے جہاں ایک مرتبہ پھر آپ کو جنگ دیکھنے کو ملے. اور پھر جب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کل ممکنہ طور پر دوحہ میں ٹیکنیکل لیول کے اوپر ٹاکس ہوں گے, ویسے یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہونے تھے, موضوع نیوکلیئر اور باقی ایشوز تھا, لیکن کیونکہ اسٹریٹ آف ہرموز کو لے کر کے اس کی انٹرپریٹیشن کو لے کر کے ایشوز ہیں, تو اب پہلے اس ایشو کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو کل ممکنہ طور پر مذاکرات ہوں گے اس پر فوکس کیا جائے گا. سو میرا اپنا جو خیال ہے کہ یہ وائل ٹیکنیکل لیول ٹاکس بھی ہوں گے, آن اینڈ آف آپ کو دونوں طرف سے پوسچرنگ بھی دیکھنے کو ملے گی, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ آل آؤٹ دوبارہ جنگ کی طرف جانا اس کے میرے خیال میں امکانات بہت کم ہیں. جنید صاحب, اس میں ایک اینگل ذرا میں بھارت کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. آیت اللہ خامنائی کے جو آخری رسومات ہیں اس سلسلے میں ہمیں خبر ملی کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف بھی جا رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری بھی اسے اٹینڈ کر رہے ہیں. ایران کی جانب سے بھارت کو بھی انویٹیشن جو ہے وہ بھیجا گیا تھا, لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ بیسکلی صرف بہار کے گورنر کو اور جو وزیر مملکت برائے خارجہ ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے. نہ تو مودی وہاں پہ جا رہے ہیں اور نہ ہی بھارتی جو صدر ہیں وہ وہاں پہ جا رہی ہیں. تو کیا یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ایران بھی اپنا ایک فورن پالیسی کے حوالے سے جو اس کی ایک الائنمنٹ تھی بھارت کے ساتھ, اس میں بھی اب ایک تبدیلی آئے گی اس جنگ کے بعد, اور پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو اور مزید بہتر کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک منصور علی خان صاحب بھارت کا تعلق ہے, بھارت کے لیے تو کیچ 22 ہے. 4 days before the war, 26 فروری 2026 کو وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے تھے, اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ وہی 4 دنوں میں انہوں نے جاب ڈن کر دینی ہے اور ہمارا رائٹ سائڈ آف دا ٹیم آ جائیں گے اور فائدہ ہو جائے گا. وہ ان کا ٹاپ سیٹر بھی ہو گیا. ایران کے جس بھی لیڈرشپ سے ہماری بات ہو رہی ہے, یہاں پر جو ان کے لوگ ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے, ایوری باڈی انڈرسٹینڈ جس طریقے سے موساد کو سپورٹ کیا گیا, ان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی جو کیپیٹیشن کی گئی اس میں ان کا رول موجود ہے جی, اور ان کے ٹریس بھی پائے جا رہے ہیں. اور بھارت کے اندر بھی جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے وہ یہ ایمفسائز یہی کر رہا ہے کہ کسی نمائندے کو جانا چاہیے. جب اندرا گاندھی کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی تو پرابلی سپریم لیڈر وہاں پہ آئے تھے, افسوس بھی کیا گیا تھا. دے ہیڈ ویری گڈ ریلیشن, بٹ پرابیبلی دے آر کانشیس. امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہ رہا بھارت, اور اسرائیل کو تو بالکل ہی ناراض نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ اتنا آئسولیٹ ہو چکا ہے ڈپلومیٹیکلی کہ دے ڈونٹ وانٹ کہ ابھی یہ 2-4 چاہے رانگ سائڈ پہ ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات باہر رکھے. باقی اس کا کمیلین اپروچ ہے, جو ہی یہ وار شار ختم ہوگی وہ کوئی نہ کوئی پینترا بدلنے کی کوشش کرے گا, گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گا. ان کی ڈپلومیسی از آل کمیلین. سو دس از دیئر ویری کریکٹر. وہ بینک اسی پہ کریں گے کہ ہم اپنے کریکٹر کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریسیٹ یہاں پہ بھی ٹھیک کر لیں گے, لیکن ایز آف ناؤ وہ یہ رسک لینا نہیں چاہ رہے جی. اور آف کورس پاکستان کی دیکھیں ریکگنیشن عوام میں چلی گئی ہے. ایران کے جو یوتھ جنہوں نے یہ جنگ دیکھی ہے
اس کے دلوں میں یہ تعمر رہے گا کہ پاکستان کس وقت کس موقع پر کیسے ہمارے ساتھ کھڑا تھا. تو پروبلی یہ دس از باٹم ٹو ٹاپ، پیپل ٹو پیپل شروع ہوئی ہے، گورنمنٹ لیول تک ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف بھی ہے، ٹاپ ٹو باٹم. اس پہ اب بلڈ کرنا ہماری سپیریئر ڈپلومیسی کا کام ہے کہ اچھی سپیریئر منوور کریں اور اس کو لانگ ٹرم ایڈوانٹیجز فرینڈشپ میں کنورٹ رکھیں اور پھر اس کو مینٹین کریں. دوستیاں بن جاتی ہیں، کیری فارورڈ کرنا اور مینٹین کرنا از دا ریئل آرٹ آف ڈپلومیسی وچ پاکستان ول ہیو ٹو ڈو اٹ دیم سیلز، ورنہ تو لوگ اپنے انٹرسٹ کو ہی گارڈ کرتے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اور کامران یوسف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے. ناظرین، دونوں پینلسٹ کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.